आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर काफ़ी दिन बाद आई हूँ क्योंकि मसरूफियत का तो पता ही होगा। तो आज में मेरा एक मुख्तलिफ टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। मैं काफ़ी ये नोट करी थी चीज़ें और मुझे लगा कि मैं इस चीज़ में भी वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें आगे लोगों के साथ ताकि लोग भी देखें, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और कमेंट भी किया करें अच्छा सा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ज़ुबान के हवाले से। ज़ुबान, देखिए अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं हम पर, लेकिन जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम नेमत है वो ज़ुबान है। ज़ुबान जिस्म का वो हिस्सा है जिसको हड्डी नहीं है। देखिए ज़ुबान का अगर हम इस्तेमाल अच्छा करेंगे ना तो वो हम उससे लोगों की नज़रों में अच्छा बन जाएंगे, मतलब उसमें हमारा लोगों की नज़रों में हमारा मकाम ऊंचा हो जाएगा। और अगर हम इसी ज़ुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो हम लोगों की नज़रों में नीचे गिर जाएंगे। ये तो बात एक अहम बात है। और दूसरी ये कि ज़ुबान हमें जन्नत में ले जाती है जब हम अपनी ज़ुबान से कलमा अदा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ज़ुबान ही हमें जहन्नुम में ले जाती है जब हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो क्या मालूम हुआ कि हमें ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। बुरे तरीके से करेंगे तो हम लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, अल्लाह की नज़रों में भी गिर जाएंगे। अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छे होंगे अल्लाह की नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी। दूसरी बात यह है कि ज़ुबान से लगा हुआ ज़ख्म जो है ना वो भरना बहुत मुश्किल है, मतलब वो भरता नहीं है। अगर किसी छुरी से या किसी चीज़ से, हथियार से हमें कोई निशान लग जाए, ज़ख्म बन जाए तो वो हमारा जो है वो भर जाता है दवाई के ज़रिए। लेकिन अगर यानी आप देखें कि अगर कोई ऐसी बात कर देता है जिससे दूसरे इंसान का दिल दुखे, कोई ऐसे अल्फाज निकाल देता है जिससे इंसान को बुरा लगे, वो जो ज़ख्म होता है ज़ुबान का वो नहीं भरता। लेकिन अगर जो तलवार का या किसी हथियार का ज़ख्म लग जाता है तो वो भर जाता है जल्दी। ठीक है, तो देखिए इंसान ज़ुबान ही सबसे अच्छी भी है और ज़ुबान ही सबसे बुरी भी है। इस हवाले से एक वाक़या है कि किसी बादशाह ने किसी बंदे से कहा कि बताओ जिस्म का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, वो ले आओ। तो वो आदमी गया और जाकर ज़ुबान को ले आया। तो उस बादशाह ने फिर से उसे कहा कि बताओ जिस्म का सबसे बुरा हिस्सा कौन सा है। तो वो शख्स फिर से गया और फिर से ज़ुबान को ले आया। तो इससे क्या मालूम होता है कि ज़ुबान ही सबसे अच्छी भी है और ज़ुबान ही सबसे बुरी भी है। हमें ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए और अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ दो फरिश्ते लगे होते हैं जो हमारे हर अमल को, हमारी हर बात को, हमारे हर अल्फाज को जो नोट कर रहे हैं, जो अपने पास लिख लेते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में सूरह काफ में फरमाते हैं आयत नंबर 18 में कि इंसान अपने मुंह से कोई बात निकाल नहीं पाता, नेकिबान मौजूद होते हैं लिखने के लिए, यानी फरिश्ते। इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकालता है या कोई भी अल्फाज, कोई भी बात निकालता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसे नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अच्छी बात कहो और अल्लाह से डरते रहो। यानी कि अगर आप अच्छी बात करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हालात इंशाअल्लाह से बेहतर कर देगा, ठीक कर देगा और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है तो वो सच्ची बात कहे, अच्छी बात कहे और या फिर खामोश रहे। तो इस बात पर गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी बात कहो या फिर खामोश रहो, मगर अगर तुम अच्छी बात नहीं कर सकते तो खामोश रहो। लेकिन वहाँ खामोशी ठीक नहीं है जहाँ पर हक बात को छुपाया जा रहा हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर तुम में से कोई भी किसी जगह पर
برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو یا برا کام ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ دل میں برا گمان کرے. یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، باتیں کر کے بہت باتیں کرتے ہیں، ہنساتے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں. تو جب ان کے پاس لوگوں کو ہنسانے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوتی تو وہ ان کی باتیں لانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں، غیبت تو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کر رہا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو غیبت اتنی بری چیز ہے. غیبت، دیکھیں، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، یا پھر اگر کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کوئی ہمارے پاس بات نہیں ہے تو ہم خاموش رہیں. ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غیبت سے اچھا ہے کہ ہم کچھ بولیں ہی نہ. برائی سے اچھا ہے نہ بولیں کچھ. دیکھیں، دیکھیں، اگر ہم میں سے کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہے نا، تو وہ یقیناً اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک کو جب عرش پر بلایا گیا تو ان کو جنت کا اور جہنم کا منظر دکھایا گیا. تو جب نبی پاک نے جہنم کا منظر دیکھا نا، تو انہوں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن جو ہے نا وہ پتل کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں کو اور اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پریشانی سے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں تو جو غیبت کرتے تھے. اس سے کیا مراد ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، یا کوئی اچھی بات نکالتا ہے، مطلب لا الہ الا اللہ، یا کوئی اچھی بات کرتا ہے، لیکن اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے منہ سے کچھ اچھی باتیں نکلی ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بن رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں. اور ایک وہ شخص جو اپنے منہ سے برے الفاظ نکال رہا ہے، بری بات کہہ رہا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، اور اسے یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکال رہا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو دیکھیں، اپنے منہ سے جتنا ہو سکے اچھی بات نکالیں، بری بات سے بچیں. دیکھیں، ہم کبھی بری بات کر ہی دیتے ہیں، ہمیں خیال پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم کر دیتے ہیں ایسی بات، لیکن ہمیں پہلے سوچنا چاہیے، پھر تولنا چاہیے، اور پھر بولنا چاہیے. کیونکہ سچی بات کہنے کا فائدہ ہمیں ہوگا اور بری بات کہنے کا فائدہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس سے میں کرتا رہوں اور وہ میرے لیے اچھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بس یہ کہا کرو کہ تمہارا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس پر جمے رہو. تو پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے کون سی بھی ایسی چیز ہے جس کا آپ کو ڈر ہے، اور میں کس سے اجتناب کروں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو نکال کر انہوں نے فرمایا کہ اس زبان کو اپنے خیالوں میں رکھو اور مجھے اسی کا ڈر لگا رہتا ہے.
ایک اور ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نجات کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے حق اور سچی بات کہا کرو، نکالا کرو، اور تمہارے لیے تمہارا گھر ہی کافی ہے۔ تو دیکھیں اس کا مفہوم ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم گھر پر رہیں گے تو ہم اچھی بات نہ بھی کریں تو ہم خاموش رہیں گے، ہم کوئی اچھی بات ہی کر دیں خاموش رہیں تو یہ ہمارے کافی، کیونکہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کسی سوشل سرکل میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہم سے بہت سی ایسی ہو جاتی ہیں غلطیاں کہ ہم منہ سے کوئی غلط الفاظ نکال دیتے ہیں، یا ہم غیبت کی طرف ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے ہمارے منہ سے گالی گلوچ نکلتی ہے، غلط الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر ہی پر رہیں، گھر ہی آپ کے لیے کافی ہے، نجات کا ذریعہ آپ کے لیے گھر ہی ہے، باہر نہ نکلا کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا زبان کے لیے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا کرو، برے الفاظوں سے بچا کرو۔ اسی طرح ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو نکال کر فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کیا کرو، مجھے اسی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ کم بولتے ہیں، مطلب وہ کم بولتے ہیں تو اس لیے وہ جو ہے وہ کم بولتے ہیں، اور اگر بولتے بھی ہیں تو کوئی اچھی بات ہی کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں اور ان کو بولتے وقت پتہ نہیں لگتا کہ وہ کس طرح کی بات بول رہے ہیں، اچھی بات بول رہے ہیں یا بری بات بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا کریں اور کم بولا کریں، اور خاموشی نجات ہے، خاموش نہ کریں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، زبان کی حفاظت۔ تو اس کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کائنڈلی اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس پر عمل کروں۔ دیکھیں ہم لوگ سوشل سرکلس میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، کسی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم اسکولس میں جاتے ہیں تو ہم سے بہت سی ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں خصوصاً میری اپنی ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اچھا بولیں، برا مت بولیں، اگر برا بول رہے ہیں یا اچھا نہیں بولنا تو خاموش رہیں، اور کسی کی غیبت سے آپ بچا کریں، اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جہنم میں، بہت سے لوگ ایسے گئے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے گئے ہیں، زبان کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے سپورٹ کریں، جتنا ہو سکے سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى